अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो आपको मालूम है कि एक स्टेटमेंट आई है अमेरिका की तरफ से और वो ये है कि ड्रोन अटैक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान में जो भी मामला चल रहे हैं उसमें सिचुएशन एक अजीब तरह की बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नई एडमिनिस्ट्रेशन जब आई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ पे हालात सोच की हद तक बदलेंगे और उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ भी पड़ेगा और यहाँ पे जो हालात हैं ऑन ग्राउंड उनमें तब्दीली आएगी। लेकिन जो स्टेटमेंट कल रॉबर्ट गेट्स साहब की सेनेट की जो एक कमेटी थी उसके सामने उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा है, उससे मालूम हो रहा है कि सिचुएशन तब्दील नहीं होने जा रही है सो फार एज द स्टेटमेंट इज़ कंसर्न। इसी का आज हम तजिया करेंगे और देखेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। हमारे साथ एक पर्टिनेंट पैनल यहाँ पे मौजूद होगा और फ़ोन पे भी हम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वफाकी वज़ीर हैं बहबूद आबादी की। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ कायद यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और नामवर तजिया निगार और एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे कायद-ए-आज़म के अल्फाज से हम ज़रा थोड़ा सा महरूम थे। मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा सा आपको कायद-ए-आज़म के अल्फाज सुनाता हूँ। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी की वाहिद तमन्ना ये है, मेरी ज़िंदगी की वाहिद तमन्ना ये है कि मुसलमानों को आज़ाद और सरबुलंद देखूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मरूँ तो ये यकीन और इत्मीनान लेकर मरूँ कि मेरा ज़मीर और मेरा खुदा गवाही दे रहा हो कि जिनाह ने इस्लाम से ख़यानत और गद्दारी नहीं की और मुसलमानों की आज़ादी, तंजीम और मुदाफ़ियत में अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैं आपसे उसकी दाद या शहादत का तलबगार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरते दम मेरा अपना दिल, मेरा अपना ईमान, मेरा अपना ज़मीर गवाही दे कि जिनाह तुमने वाकई मुदाफ़त इस्लाम का हक़ अदा कर दिया। जिनाह तो मुसलमानों की तंजीम, इत्तेहाद और हिमायत का फ़र्ज़ बजा लाए। मेरा खुदा ये कहे कि बेशक तुम मुसलमान पैदा हुए और कुफ्र की ताकतों के गलबा में अलम इस्लाम को सरबुलंद रखते हुए मुसलमान मरे। ये खिताब था उनका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल को और 21 अक्टूबर 1939 को ये खिताब था जिसका मैं इक़्तिबास आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन वापस चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ। जो मैंने बात की रॉबर्ट गेट्स साहब की, रॉबर्ट गेट्स साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी है कमेटी जो सीनेट की है वहाँ पे, उसके सामने उन्होंने कहा है कि आई थिंक दैट द स्ट्राइक्स दैट आर बीइंग अंडरटेकन आर वेल, let me just say both President Bush and President Obama have made clear that we will go after Al-Qaeda wherever Al-Qaeda is and we will continue to pursue them. ये उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये जो डिसीजन है ये आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बता दिया है, सेनेटर लवीन जो थे वो हेड कर रहे थे इसको, उन्होंने पूछा कि हैज़ दैट डिसीजन बीन ट्रांसमिटेड टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि यस सर, ये जो डिसीजन है ये पहुंचा दिया गया है। आज फॉरेन ऑफिस ने हमारे ने ये कहा है कि ऐसी कोई अप्रूवल या कोई ऐसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका हम तजिया करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो स्टेटमेंट आई है रॉबर्ट गेट्स साहब की कि जनाब हम कंटिन्यू करेंगे, एक तो ये बताइएगा कि इसमें अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो हालात बदलेंगे, नए लोग आएंगे तो उनकी सोच ज़रा डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन वही वाली लग रही है जो पहले थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसाना साहब, एक तो मैं इस पे बात करने से पहले दो चीज़ें जो है आई वांट टू ऐड इन कि हमारी ये तवक्कुआत पहले दिन से, जब आप इसी प्रोग्राम में हम बैठे थे तो मेरे जो साथी थे साथ दूसरी पार्टी से, वो ये उनकी सोच थी कि एक शिफ्ट ओवर इन रजीम के बाद एक शिफ्ट ओवर इन पॉलिसीज़ भी होगा और एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिकन है वो इस खिते के हवाले से ड्रास्टिक कोई चेंज लाएगी और उसमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो प्राइम होगा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि अमेरिकन नेशन और अमेरिकन लीडरशिप जो है वो ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे जाती है और ना वो किसी स्पेसिफिक किसी रीजन के इंटरेस्ट में जाती है। उनका प्राइम एजेंडा और इंटरेस्ट ओनली एंड ओनली नेशनल इंटरेस्ट होता है। वो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्राइम इंटरेस्ट समझते हैं। लिहाजा वो लीडरशिप कोई भी आएगी जाएगी, जहाँ उनका प्राइम इंटरेस्ट होगा, नेशनल इंटरेस्ट होगा, वो पॉलिसीज़ वो उसी को टो करेंगे, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट लेफ़्ट राइट से कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट को सुपरमेसी और प्राइम रखेंगे। अब जहाँ तक आपने इसकी बात की है, तो चूँकि फॉरेन ऑफिस का भी आपने खुद हवाला दिया, एक अभी मीडिया स्टेटमेंट है, एक उनकी कमेटी के अंदर ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो फॉरेन ऑफिस लेवल तक कोई इस तरह की चीज़ चूँकि आई नहीं है,
تو اس پہ اسٹیٹ لیول کا کوئی کمنٹ دیا نہیں جا سکتا، لیکن صرف اتنا میں کہوں گی کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ کہا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک ارسپانسبل بیہیویئر ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت امریکن لیڈرشپ جو چینج اوور ہوا، جو اسٹیبلشمنٹ چینج اوور ہوئی، تو اس کے ساتھ گورنمنٹل لیول پہ ایک نیگوسیشن اور ڈائلاگ چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ ڈرون اٹیک ہوا تو پریزیڈنٹ پاکستان نے اسد زرداری صاحب نے امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی ایک میسیج دیا کہ بھئی اوور از اوور، اور اب اس سے زیادہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس طرح کی حرکتوں سے ہم ڈیفینسو پوزیشن میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے عوام جو ہے یہ جو ڈیفینسو پوزیشن والی بات ہے یہ تو ہم اکثر کہہ چکے ہیں ان سے، اور وہ ہمارے سو کالڈ ایلائز بھی ہیں. جو ایلائز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی سینسٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں تب جا کے کہیں الائنس ہوتا ہے. ہماری سینسٹیوٹیز کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، سیریس سچویشن بن رہی ہے، تو کیا امریکنز پھر پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، پارلیمنٹ کی قرارداد کا بھی ان کو کوئی خیال نہیں. آپ دیکھیں کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اور جس میں اکراس دی بورڈ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اس کمیٹی میں تھی. تو وہاں بڑا کیٹیگوریکلی پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ایک میسیج بھیجا گیا، اور رضا ربانی صاحب نے جو اس کمیٹی کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے پھر میڈیا سے بھی بات کی، اور اس میں انہوں نے ان تمام اٹیکس کی مذمت کی، اور ساتھ امریکہ کو یہ باور کرایا کہ ہم پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت جو ہے اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر یہ رویوں میں تبدیلی نہ آئی، اگر پالیسیز کو پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کو پرائم رکھتے ہوئے نہ شفٹ اوور کیا گیا، تو پھر ہم اس پوری پالیسی کو وار آن ٹیرر کی جو ہے ریکنسیڈر کرنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ یہ ایک عوامی حکومت ہے اور عوام کی توقعات کے برعکس ہم کچھ نہیں کر سکتے. چلیں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے بعد اور پھر ڈرون اٹیکس کا کنٹینیو کرنا، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں پالیسی کو وار آن ٹیرر کو، از اٹ پاسبل؟ جی ہم کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس آپشنز کی کوئی کمی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس قسم کے ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو یہ اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس کی ایک بنیادی طور پہ ایک کھلی ایک خلاف ورزی ہے. انٹرنیشنل لا بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف جا کے اس قسم کے اٹیکس کریں، جبکہ ان اٹیکس کے نتیجے پہ وہاں پہ بے گناہ شہری جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تلف ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر وہ اس قسم کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. دیکھیے ملٹری لیول پہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ جب بھی ان کے ڈرون جو تھا کہ وہ ہماری ایئر سپیس کے اندر آئیں یا اس قسم کا اگر اٹیک ہو تو ہم اس کو شوٹ ڈاؤن کرنے کا رائٹ جو ہے وہ ہم ریزرو رکھتے ہیں. یہ اقوام متحدہ کا منشور اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے سیلف ڈیفense کو، جو آرٹیکل 51 جس کو ایک بنیاد بنا کے امریکہ جو تھا کہ اتنے ہزار میل دور بیٹھے ہوئے بھی ہماری علاقائی سالمیت کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ہم اس علاقے میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بہت ضروری ہے کہ جو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس معاملے میں ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے پریزیڈنٹ صاحب نے EU کی لیڈرشپ کے حوالے سے ان سے یہ کہا ہے جی کہ آپ اس اٹیکس کو روکنے میں ہماری مدد کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ اب امریکہ اگر اپنی جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی افواج کو عراق سے ہٹا کے یہاں افغانستان میں انڈکٹ کریں گے، اور اگر ان کی جو افواج کی تعداد ہے وہ 60 یا 70 ہزار کے قریب ہو جاتی ہے تو ان کی جو سپلائی لائنز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اہمیت کم ہونے کی وجہ پاکستان کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی. اور اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ جی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ مجبور کریں گی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ایک پالیسی کا اپنے طور پہ اپنے مفادات کے تناظر میں اس کا ایک ہم ریویو کرنے کی اجازت رکھتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. ایک اسی حوالے سے ذرا سچویشن ہوئی ہے ڈیولپ امریکہ میں، اور ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 دن پہلے پاکستانیز نے وہاں پہ ایک پلان کیا تھا کہ ہم ایک ریلی نکالتے ہیں جو کہ ڈرون اٹیکس کے خلاف اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے واشنگٹن میں انہوں نے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اس میں نیو ہیمپشائر اسمبلی کے جو رکن ہیں اسٹیٹ اسمبلی کے صغیر طاہر صاحب وہ بھی موجود تھے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ان سے بات کرتے ہیں. صغیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کسانہ صاحب. صغیر صاحب آپ نے تقریباً 10-11 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے نیو ہیمپشائر سے آپ نے ڈرائیو کیا اور آپ واشنگٹن DC گئے. مجھے بتائیے گا کہ کیا مقصد تھا آپ کا وہاں پہ پہنچ کے، کیا بتانا چاہ رہے تھے اوباما ایڈمنسٹریشن کو؟ وہ یہ رہا ہے کہ
بائیڈن لوگر بل جو ہے سینٹ سے اوریجنیٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کو کچھ ایڈ مل رہی ہے آئندہ چند مہینوں میں. تو انڈین لابی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس بائیڈن لوگر بل میں کنڈیشن یہ لگائے کہ آئی ایس آئی جو ہے اس کا کنٹرول پرائم منسٹر سے سیولین میں آ جائے, اس میں انٹیریئر منسٹری میں آ جائے, تاکہ وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کر سکے اور آئی ایس کو توڑ سکیں. تو ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوا. تو آغا سعید صاحب جو ہیں انہوں نے اندر پانا پاکستان ایسوسیشن آف نیشنل الائنس جو ہے اس نے پاکستان امریکن نیشنل الائنس انہوں نے پھر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم وہاں پہ آئیں. تو وہاں پہ گئے تو آغا سعید افضل خان صاحب جو ہیں نیو جرسی سے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھی پک کر لیجئے. تو ہم نے پک کر لیا اس کو, اس لیے میں ڈرائیو کر کے گیا. It was like 1200 miles in 2 days. تو اس میں جو انڈین مجھے پتہ چلا تھا کہ انڈین لابی جو ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے وہاں پہ. تو وہ آپ اس کو ایک قسم کا نیوٹرلائز کرنے گئے تھے وہاں پہ, یا آپ کے کچھ علیحدہ کچھ مقاصد تھے؟ نہیں, یہی ہمارے مقاصد تھے. ہم گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہی کہنا چاہتے تھے کہ انڈین جو اب کرنے والے ہیں, جو 27 کو کیا ہے انہوں نے, ان کا بڑا کامیاب رہا. تو اس کو نیوٹرلائز, ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے گئے تھے تاکہ پاکستان کا بھی نقطہ نظر جو ان تک پہنچایا جائے. کس حد تک کامیابی ہوئی ہے آپ کو؟ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کس حد تک آگے پہنچ سکا ہے؟ It was very disappointing to be honest. کوئی زیادہ شو اپ نہیں ہوئے لوگ, پتہ نہیں یہ بیڈ کوآرڈینیشن تھی, پلاننگ تھی یا کیا تھا. بہرحال ہم نے اپنے طور پہ جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. نہ وہاں پہ پی ٹی وی پرائم کا کوئی آدمی تھا, نہ جیو کا, نہ اے آر وائی کا کوئی پاکستانی نہیں تھا وہاں پہ موسٹلی. تو it was disappointing to say the least. لیکن we have to move forward and do what we have to do. ہم نے جو کچھ بھی کہنا تھا کیا. ہم نے موسٹلی اس پہ ایمفیسائز کیا کہ انڈیا کے اپنے پرابلم ہیں. مہاتما گاندھی کو کس نے اسیسینیٹ کیا تھا, وہ آرمی کا آدمی تھا, وہ بھی اس نے کیا. اندرا گاندھی کو کس نے کیا اور راجیو گاندھی کو کس نے کیا. یہ سب ہوم گرون کے ٹیرورسٹ آرگنائزیشنیں ہیں, بی جے پی ہے, آر ایس ایس ہے. تو ان کی سگیر صاحب کیا اسی سلسلے کو آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے مزید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی, یا آپ یہاں پہ اپنے ختم کر دیا اس کو؟ نا جی نا, there is no question my mind کہ پاکستانی جو ہے نا, they feel for Pakistan, they love پاکستان. ہم اپنے طور پہ جتنے بھی جس ملک میں بھی اوورسیز پاکستانی ہے وہ کبھی چین سے بیٹھ نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمارا جینا سونا مرنا کھانا پینا سب پاکستان کے لیے ہے. نو کوشچن اباؤٹ دیٹ, وی لو پاکستان. چلیں سگیر صاحب, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے. اور صرف میرا کنسرن یہ تھا کہ اگر لوگ نہیں آئے ہیں تو if they love Pakistan they must get out and get their voices registered on the street actually. اس میں یہ ہے نا کہ چونکہ ویک ڈیز بھی تھا, منڈے تھا, تو اس لیے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال we'll keep trying. چلیں, تھینک یو ویری مچ سگیر صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. سگیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستانی ہیں اور 5ویں دفعہ نیو ہیمپشائر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. ایک ایسی بات ہے کہ جو میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اگر بات جا سکتی ہے, جو کہ پی ٹی وی گلوبل پہ سو جاری ہوگی, تو میں اپنے بھائیوں سے امریکہ میں جو ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وہاں پہ ناچ گانے کے لیے ہم لوگ بڑا جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن اگر اس طرح کی کوئی کاز ہو تو اس میں بھی اگر 200-400 لوگ اکٹھے ہو جائیں, اور واشنگٹن میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ اکٹھے ہو جائیں تو اسے خاصا امپیکٹ پڑتا ہے اور اس کی پالیسیز کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ نے پاکستانی حکومت کو اپنا یہ پوائنٹ آف ویو پہنچا دیا ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس کنٹینیو کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم نے پہنچا دیا. پاکستان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں عام لوگوں کو نہیں پتہ چل رہی ہے. ہم کیوں نہیں واضح طور پر امریکنز کو کہہ دیتے کہ جناب دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ انف از انف, اب اس کے بعد ہماری جو عوام ہیں وہ اس کو زیادہ برداشت کرنے نہیں جا رہی ہیں. کوئی نہ کوئی تو ایک ریڈ لائن ہم ڈرا کریں گے نہ کسی جگہ پہ, وہ کہاں پہ کریں گے؟ دیکھیں, ہمارا المیہ یہ رہا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی. پاکستان کے اندر نان ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ میں اس حد تک آگے جاتی رہیں کہ امریکنز کو ایک عادت سی پڑ گئی اکراس دی بورڈ کی بجائے پرسنلائز فوکس کرنے کی اور پرسنلائز ایجنڈے کو اچیو کرنے کی, اور وہ چور دروازے ڈھونڈتے رہے اور ان سے وہ اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے رہے. اب چونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور لکیلی ڈیموکریٹس دے آر آلسو دیئر,
تو اب ایک بائی لیٹرل ڈائلاگ کو اوپن کرنے کا اس سے بیسٹ اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جس کے پیچھے ماسز کی سپورٹ ہوتی ہے اور جس کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اون کرتی ہے، وہ لیڈرشپ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کی شکل میں ایک جو پارلیمنٹری سسٹم اور ایک پولیٹیکل فورس اس وقت پاکستان کو اویلیبل ہے، وہ فورس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اوباما اینڈ ہز ٹیم جب پراپر فنکشننگ میں آتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ بھی بریفنگز کی سٹیج پہ ہیں اور اوورآل ان کو شفٹنگ اوور آف پالیسیز کی ابھی تک آپ اپٹیمسٹک ہیں؟ ایبسولوٹلی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو، پوری دنیا کو اگر آپ نے سٹیبل کرنا ہے تو آپ کو پاکستان کو بائی پاس کر کے یا پاکستان کو سائیڈ پہ رکھ کے نہیں کر سکتے، یا ڈی سٹیبلائز کر کے آپ نہیں کر اور سکتے، نہ ڈی سٹیبلائز کر کے، اور نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو آپ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں اور اپنا مقصد حاصل کریں. اور پھر جو افغان وار کے دوران ہوا، افغان جہاد کے روپ میں جو یہاں جس قسم کا امریکن انٹرسٹ بلکہ یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ آج جو پریزیڈنٹ زرداری کا آرٹیکل ہے واشنگٹن پوسٹ میں، اس میں بھی لکھی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، ڈاکٹر رفعت صاحب، انہوں نے گریٹسٹ ملٹری چیلنج کہا ہے افغانستان کو، یہ رابرٹ گیٹس صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے امپروو کرنی ہے سیکیورٹی سچویشن تو افغانستان میں آپ کو مزید کرنا پڑے گا. افغانستان کی جب سچویشن آتی ہے تو اس میں سرج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تقریباً 100,000 ٹروپس جو ہیں وہ ان کے آ جائیں گے، اگر وہ مزید 30,000 اگر وہاں پہ آ جاتے ہیں. ٹو سیکیور دا ہول ایریا 100,000 از ناٹ ایون انف، اس میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب ان کو چاہیے ہوگا. افغانستان میں اگر وہ اس طرح کے سرچ کے ذریعے اپنی پریزنس بڑھاتے ہیں، پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کی کیجولٹیز بھی ہوں گی، اس میں مسائل بھی ہوں گے، پھر اس کا جو پریشر ہے وہ پھر پاکستان کے اوپر آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے دن ہیں اس میں مزید امریکن جو پالیسی ہے وہ انڈر ڈیورس ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو یک طرفہ کارروائیاں ہیں جس میں ڈرون اٹیکس ہیں یا جو سرج کا جو فیصلہ ہے، اور ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی کمیٹی جس کی آپ بات کر رہے تھے وہاں پہ جو وارڈن صاحب نے بھی اپنے کسی ایک انٹرویو میں اسی حوالے سے بات کی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیجولٹی ریٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی دیر از گوئنگ ٹو بی این اپ ٹیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ نے جو کیجولٹیز لی ہیں اس سے کہیں زیادہ کیجولٹیز وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اس قسم کے جو یک طرفہ فیصلے ہیں اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان مزید پیچیدگیاں آئیں گی، جن کو سدھارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان کو کانفیڈنس میں لے اور پاکستان کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ حکمت عملی واضح کرے. تو کیا جو اوباما کے آنے سے پہلے جو ہم سوچ رہے تھے کہ نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو پالیسی چینج آئے گی، تو کیا ہم غلط سوچ رہے تھے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مسٹیکن یوفوریا تھا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں خاص طور پہ جب کہ ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری رابرٹ گیٹس جن کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو بش ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کا حصہ تھے، اور ان کا سیکرٹری ڈیفنس کے عہدے پہ اس ایڈمنسٹریشن کے اندر جو تھا کہ قائم رہنا، جو کہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے، تو اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ دیر واز سپوزڈ ٹو بی مور کنٹینیوٹی دین چینج. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں ایک اوباما ہائپ ہوا جس کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. میرے خیال ساتھ اوباما کے ساتھ ایک بائیڈن ہائپ بھی تھا، کیونکہ ہم بائیڈن کو سمجھ رہے تھے کہ بڑے دوست ہیں ہمارے اور بڑا جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور لیکن میرا خیال ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سگنیفیکنٹ چیلنج ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس ملک کو سٹیبلائز کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید 10 سے 15 سال لگ جائیں. تو if America is going to be in Afghanistan in the for the long haul، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان جس کو وہ اپنا ایک اتحادی سمجھتا ہے اس کو کانفیڈنس میں لے کے، اس کو مشاورت میں لے کے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور چلتے ہیں کراچی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جناب نجم الدین شیخ صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. جی السلام. شیخ صاحب ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ گیٹس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے سینٹ کی کمیٹی میں سامنے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف اوباما صاحب کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ العربیہ کا جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں مسلم ورلڈ کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکنز آر ناٹ یور اینیمی. اور پھر جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائی جاب از ٹو کمیونیکیٹ ٹو دی امریکن پیپل دیٹ دی مسلم ورلڈ از فلڈ ود دی ایکسٹراڈنری پیپل ہو سمپلی وانٹ ٹو لیو دیئر لائفز اینڈ سی دیئر چلڈرن لیو بیٹر لائفز. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹ اف یو لک ایٹ دی ٹریک ریکارڈ، America was not born as a colonial power
and that the same respect and partnership that America had with the Muslim world as recently as 20 or 30 years ago, there's no reason why we can't restore that. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کرائسس آف تھنکنگ چل رہا ہے, پالیسی کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک طرف وہ ڈرون اٹیکس بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ مسلم ورلڈ کو ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, پاکستان کے اوپر بھی ایک قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں. واٹس گوئنگ آن ان ہیئر؟ دیکھیے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں آپ کو کانٹرڈکشن کیا نظر آ رہی ہے, کیونکہ باراک اوباما نے بہت پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ جہاں تک اس خطے کا تعلق ہے ان کو یہاں پہ دہشت گردی کا جو خوف ہے اور جو یہ تاثر ہے کہ اگر کوئی اٹیک ان پہ ہوگی تو اس علاقے میں سے ہوگی, وہ تو انہوں نے واضح کر دیا تھا. انہوں نے اس سے آگے چل کے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوگی اور اس پہ پاکستان ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم ایکٹ کریں گے. اور پھر انہوں نے صرف یہ کلیئرفیکیشن دی تھی کہ اگر اس سے آپ لوگوں نے یہ مانا لیے کہ میں پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ غلط ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان علاقوں میں جہاں پہ القاعدہ نے کو پناہ ملی ہوئی ہے وہاں پہ میں اٹیک کروں گا. اب یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں اس کی کہ یہ بند ہو جائیں گی, یہ معلوم نہیں کہاں سے خیال آیا تھا, کیونکہ جو اوباما کی سٹیٹمنٹس تھیں اور جو اوباما کہہ چکا تھا وہ واضح تھا کہ وہ کریں گے. اور میرے خیال میں اب پاکستان میں اس پہ جذبات بہت اونچے ہو جاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں آپ اگر دیکھیں کہ سوات میں کیا ہوا ہے, سوات میں جب اگست میں ایکشن شروع ہوا تھا تو 25% سوات ملیٹنٹس کے کنٹرول میں تھا. آج سواتیوں کے مطابق اور دوسرے سورسز کے مطابق اب 75% سوات طالبان کے کنٹرول میں ہے. آپ اپنی ٹرائبل ایجنسیز کو دیکھیے تو خیبر ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے, خیبر ایجنسی میں ٹرکس جلائی جا رہی ہیں اور چیزیں جلائی جا رہی ہیں اور وہاں پہ آمد و رفت بند ہو گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو ایفرٹس ہیں دہشت گردی کے خلاف یا اپنے ملک کے حفاظت کے لیے وہ افیکٹو نہیں ہو رہے. نہیں تو اس میں شیخ صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ٹھیک ہے حالات خراب ہو رہے ہیں, لیکن حالات خراب ہونے میں پاکستان کا حصہ تو اتنا نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کس دنیا میں رہتے جب ہم یہ بات کرتے ہیں ان سے, 2001 میں آپ کے یہاں 70 دہشت گردی کے حملے ہوئے تھے. آپ کے لیے دہشت گردی نئی چیز نہیں ہے, لیکن آپ نے اس پہ کنٹرول اپنے طور پہ نہیں پایا ہے. آپ یہی تو کویسچن ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے. 2001 کے بعد تو امریکنز آئے ہیں نا یہاں پہ. میں صرف یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد کون سی کمی ہوئی ہے؟ نہیں کمی ہوئی ہے, بالکل کمی نہیں ہوئی ہے. اور اس کی جواب داری آپ اگر اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ چونکہ امریکہ افغانستان میں ہیں اس کی وجہ سے آپ کے ہاں دہشت گردی بڑھی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے اس پہ ذرا نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اس میں صداقت ہے یا ہم اپنے آپ کو جیسے پہلے کرتے رہے ہیں ویسے ہم اپنے آپ کو پھر ڈیلیوٹ کر رہے ہیں. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟ جناب, دہشت گردی اگر امریکنز کی وجہ سے ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 70 حملے جو ہوئے تھے دہشت گردی کے, یا جو کراچی میں ہو رہے ہیں, جو لاہور میں ہو رہے ہیں, وہ آپ امریکی دروازے پہ رکھ رہے. اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر امریکنز افغانستان سے نکل گئے تو آپ کے یہاں امن و امان ہو جائے گا؟ تو پھر ابھی ہمیں کیا چوائسز کیا ہیں ہمارے پاس, ہم کیا کریں؟ دیکھیے, آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. آپ سوات میں اور ٹرائبل ایجنسیز میں جو ایکشن ضروری ہے وہ لیجئے اور اس کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کیجئے. یہ طریقہ ہے. یہ کہ یہ جوابداری کسی اور کی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ میرا بالکل اتفاق نہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. آپ کی پہلی جوابداری ہے. بہت بہت شکریہ ناجم الدین شیخ صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. یہ جو پوائنٹ کہا ہے, میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے ذرا پہلے اس کے اوپر ذرا کامنٹ لے لوں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ان کا اپنا ایک ویو ہے, لیکن دوسری طرف ایک ویو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام اور یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا یہاں پہ ہونا اور اس کی پالیسیز کا, جو کہ وہ مسلم ورلڈ کے خلاف چل رہی ہے. ایک ٹھیک ٹھاک تھیسس ہے اس حوالے سے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے یا دوسری ہے؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈرون اٹیکس کی وجہ سے ہمارے اندرونی حالات خراب نہیں ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کو ڈسپیوٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈرون اٹیک جب ایک کرتے ہیں تو ایک دہشت گرد کو مارنے کے ساتھ ساتھ جب آپ 30 بے گناہ شہریوں کو جب آپ ہلاک کرتے ہیں اور اس کی خبر جو ہے وہ ایک کرائنگ ہیڈ لائن بنتی ہے، ایک بینر ہیڈ لائن بنتی ہے، تو وہ قوتیں جن کے ساتھ پاکستانی سٹیٹ نبرد آزما ہے ان کو جو تھا کہ ان حملوں سے ان کو تقویت ملتی ہے. یہ پوائنٹ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا امریکہ اگر اس خطے سے چلا جائے یا ڈرون اٹیکس وہ بند کر دیں یا ان کی طرف سے، تو کیا اپنے طور پہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت موجود ہے کہ ہم ان فورسز کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ جب تک آپ سٹیبلائز نہیں کریں گے یہ سپیل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آتا رہے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ چیز بتائیں نا کہ امریکہ 2001 کے بعد یہاں پہ موجود ہے جی تمام تر فورس کے ساتھ ساتھ، اور یہاں پہ دہشت گردی کی کمی نہیں ہوئی ہے، بڑی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی امریکہ جو ہے یہاں پہ اگر ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا کنٹرول آ جائے گا دہشت گردی کے اوپر، میرا تو خیال ہے کہ اس میں تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آدمی یہ کہے گا کہ امریکہ جو ہے کہ اس کی وجہ سے جو تھا کہ ہمارے یہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں دہشت گردی کا جیسے نجم الدین شیخ صاحب کہہ رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح بھی ہے کہ اس کا ایک انٹرنل ڈائنامک ہے. اس انٹرنل ڈائنامک کو جب ایکسٹرنل انٹرونشن ہوتی ہے، جب آپ کی خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کا انٹرنل ڈائنامک ہے، وہ پھر ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ ٹائی اپ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے جو امریکہ کے جو ڈرون اٹیکس ہیں اگر ہم اس کو برداشت کرتے رہیں، میں ایک جو تھا کہ ایز این آرگومنٹ کے طور پہ اگر ہم اس کو برداشت کرتے رہیں تو کل کو کیا ہندوستان اگر یہ کہے جی کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو ہم ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ ان کے لیے قائم کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ اور وہ کہہ چکے ہیں. جی اور وہ کہہ چکے ہیں، تو وہ کہہ چکے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل یہ جو اس قسم کے جو ڈرون اٹیکس ہیں ہمیں اس کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے طور پہ ایک انٹرنل ایک اسٹریٹجی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہ ایوالو کرنی چاہیے. اس میں ہمیں امریکہ سے مدد مانگنی چاہیے، ڈرون اٹیکس کی مدد نہیں مانگنی چاہیے. بجائے اس کے کہ وہ آگے اٹیک کریں ہمیں مدد کریں. یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا جو ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ہمیں آ کے وہ بتائیں کہ جناب ہم آپ کو ٹیکنالوجی میں، مثال کے طور پر ٹیکنالوجی میں ہمیں نائٹ ٹائم جو گوگلس تھیں وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دی، جو دی ہیں اس کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ واپس لے لیتے ہیں، پھر ان کو عجیب طریقے سے جو ٹیکنالوجیکلی ہمیں وہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے تھے وہ نہیں کی انہوں نے. ہمیں آج تک ابھی تک یہی نہیں پتہ چلا کہ جو FM ریڈیو یوز ہو رہا ہے اس کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں خود تو وہ جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ فون کو ٹریس کرتے ہوئے لوگوں کو اڑا دیتے ہیں، اور ہمیں یہ وہ اتنا بھی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم جا کے اس طرح کی چیزیں کر سکیں. تو کیا ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک انٹرنل، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک میکنزم بنائیں تاکہ ہم اس کو کنفرنٹ کر سکیں، اور خاص طور پہ جس طرح آج شہری رحمان صاحب نے کہا جی کہ ہمارے جو ایک انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ ہمارے ساتھ ذرا اچھے لیول پہ کریں اور ہم لوگ ان کو جا کے اٹیک کر سکتے ہیں، ان کو پکڑ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں کسانہ صاحب ہماری اپنی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. امریکنز کو اگر کوئی لیک آف ٹرسٹ ہمارے پہ ہے یا ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے وہ ہمارے ریسورسز یا ہماری کیپیسٹی اور پوٹینشیل یا ہیومن ریسورس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، تو وہ تاریخ میں اگر تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں تو اوجڑی کیمپ کا جو واقعہ ہے، جو سٹنگر میزائل آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا افغان وار کے حوالے سے جو اسلحہ دیا گیا اور پھر اس اسلحے کو کہاں کس طرح سے کیا ہوا وہ میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی بیسڈ ہیں اور جن کا پوری تاریخ اس کی گواہ اور حصہ ہے، اور امریکنز انٹیلیجنس جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے واقف ہے. لیکن اگر ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب تو پھر ہمارے ساتھ ان کا لائنس کیسے چلے گا؟ یہ ایک بڑا ڈیٹیل ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری پاک آرمی سے لے کے فرنٹیئر کانسٹیبلری تک اور فرنٹیئر کور تک جو چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بلکہ ان کا تھا کہ وہ ان کے لوگ آ کے یہاں پہ وہ جو ایک کاؤنٹر ٹیررسٹ سینٹرز بنے بارڈرز کے اوپر اور مختلف سپاٹس دونوں پاک افغان بارڈرز پہ بنے، وہاں ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوئی تو دے وانٹڈ کہ ان کا سٹاف ڈپیوٹ ہو. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ ان کا کوئی انڈیویجول یا پرسنل ہمیں ٹرین کرے گا اور اکوپمنٹ دے گا، اور اس فرنٹیئر کور اور کانسٹیبلری کی ٹریننگ کے بعد وی ول ڈیفینڈ آور بارڈرز ایٹ آور اون. اس میں ہمیں کسی کو باہر سے ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ آئیں. آئی فلی ایگری ود یو کہ بھی ان کو ہمیں اس حوالے سے ٹرسٹ بلڈنگ جو اسٹریٹجی ہے جس میں اسپیشلی
کانفیڈینشیل شیئرنگ جو ہے اور ایسی چیزیں جو سیکیورٹی کی وجہ سے وہ خود آ کے ان ٹارگٹس کو ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیپیسٹی بلڈنگ ان کی کرتے ہوئے، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ رائٹ ملنا چاہیے، اور یہ ہمارا سوورن رائٹ ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، سوورن رائٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے نذیر ناجی صاحب نے، ریناؤنڈ جرنلسٹ اور کالمنسٹ ہیں۔ ناجی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ناجی صاحب، آج واشنگٹن پوسٹ میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس کا عنوان ہے پارٹنرنگ ود پاکستان، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ امبیسڈر ہالبروک ول سون ڈسکور دیٹ پاکستان از فار مور دین اے ریٹوریکل پارٹنر ان دا فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم، ان لائک ان دا 1980s وی آر سروگیٹس فار نو ون، with all due respect we need no lectures on our commitment, this is our war, it is our children and wives who are dying۔ یہ انہوں نے واضح طور پر امریکہ کو میسیج دیا ہے جی کہ ہمیں لیکچرز وغیرہ نہ دیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس سچویشن میں کہ جب ایک طرف ہم ڈرون اٹیکس کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں گے، دوسری طرف جو بائیڈن کا بھی ایک جو انٹرویو آیا ہے CBS کو، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں اگر ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس ملتی ہے تو اپنے ٹروپس جو ہیں وہ فزیکلی بھیج سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو ساری سچویشن کو کیسے آپ اینالائز کریں گے جی؟ دیکھیے جی، دونوں کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں۔ پاکستان میں جو متحد حکومت آئی ہے اس کو ورثے میں جو گزشتہ 8 سال کا جو ملا ہے، کہنا چاہیے اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ تو جلدی پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی حکومت کی جو ہے نیک نیتی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے امریکہ اس کو بنیاد بنا کر اپنی موجودہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے، یعنی وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس پر اصرار کر رہی ہے کہ ہم ان کے وارث نہیں ہیں، ہم ان پالیسیوں کو نہیں لے کے چل رہے، ہم وار آن ٹیرر پر ہم خلوص نیت سے ساتھ دے رہے ہیں۔ جی ناجی صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ رچرڈ ہالبروک جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا پاکستان اور افغانستان کے لیے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس سے ایک پالیسی میں شاید چینج آئے گا، اور ایک اسپیشل آنوائے کے بننے سے اس خطے میں بھی شاید تھوڑا سا چینج نظر آئے گی پالیسی لیول پہ، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چینج ایز سچ نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کنٹینویشن کی طرف جا رہی ہیں، بلکہ چینج کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان کو کہتے رہے کہ ڈرون اٹیکس بند کر دیں اور انہوں نے نہ کیے، تو کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں اپنی لائن ڈرا کرنی پڑے گی؟ نہیں، بند تو نہیں ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمارے فاٹا میں القاعدہ کی مراقبت، خاص طور پہ القاعدہ، اس وقت تک یہ جو تعاقب ہے یہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے ناجی صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا طبیعت میں کچھ آپ آرام کریں، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معذرت چاہتے ہیں، ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز لگ رہی تھی، ان سے بات پھر کسی وقت کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز، رچرڈ ہالبروک کا جب ذکر آتا ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، 80s میں بھی آپ کو یاد ہے جب سوویٹس یہاں پہ تھے تو ایک آنوائے کو بنایا گیا تھا افغانستان کے لیے، لیکن اس وقت ذرا مشن اور تھا، اس وقت تھا کہ ریزسٹنس کو ذرا اس کو سپورٹ کرنا تھا اور ان کو اٹھانا تھا۔ اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اٹھانا ہے اور سپورٹ کرنا ہے اگینسٹ دا ریزسٹنس، تو مشن اسٹیٹمنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ تو اس وقت جو رچرڈ ہالبروک کا آنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ خطے میں اور ہمارے لیے خاص طور پر کچھ چینج آئے گی؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رچرڈ ہالبروک کا اپنا ایجنڈا اس معاملے میں کیا ہے، وہ اپنا رول کس طریقے سے ادا کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دینا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ان سے توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ جو امریکہ کی اس وقت پاکستان افغانستان کے حوالے سے، ہمارے فرنٹیئر کے علاقوں کے حوالے سے جو پالیسی بن رہی ہے، اس کے لیے وہ پوائنٹ پرسن کے طور پہ وہ رول ادا کریں گے۔ اگر وہ پالیسی بنیادی طور پہ فلاڈ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ رچرڈ ہالبروک کے پاس بھی وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ وہ اس میں کسی قسم کی خاطر خواہ کوئی تبدیلی لا سکیں۔ میرا خیال ہے کہ جی فلاڈ ہے، جی فلاڈ اس سینس میں ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک طاقت کے استعمال کے ذریعے، اور جس کا ہم نے مظاہرہ ابھی دیکھا کہ اوباما صاحب نے خود آتھرائز کیے ہیں وہ اٹیکس جو ابھی ریسنٹلی فاٹا میں ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ القاعدہ جہاں کے بھی موجود ہو، اس میں دیکھیے وہ ایک بڑی ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے کہ القاعدہ اگر پاکستان کے کسی شہر میں اگر سیٹلڈ ایریاز کے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستانیوں کو جو تھا کہ اس چیز کو برداشت کر لینا چاہیے، یا اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جانا چاہیے کہ وہاں پہ بھی ڈرون اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے
نے دیکھیے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ کہ القاعدہ کی پریزنس جو ہے وہ پاکستان افغانستان کے ایریا میں موجود ہے. ہم اس چیز کو, اس ازمپشن کو, اس مفروضے کو ہم کوسچن نہیں کر رہے ہیں. آن وٹ بیسز ہیز دس بین اسٹیبلش کہ اسامہ بن لادن یا جو الزواری یا القاعدہ کی قیادت جو ہے وہ ہمارے خطے موجود ہے. میرا خیال ہے کہ اس چیز کے بارے میں میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ جہاں پہ ویئر ایور اٹ از, یہ لفظ انہوں نے یوز کیا کہ القاعدہ جو ہے اگر لاہور میں کسی بندے کو پتہ چلتا ہے جی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ بھی اٹیک کر دیں گے. دوسری بات یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح پھر کیسے آپ مینیج کریں گے ساری سچویشن کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جس لیٹر کا ذکر کیا اور لیٹر پڑھا وہ کافی سوالوں کا جواب آپ کو اسی لیٹر سے مل جانا چاہیے. کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری پہلی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی پولیٹیکل سائڈ پہ کہ ہم نے ایک اسپیشل انوائے جو ہے وہ اپوائنٹ ہوا, اور یہ ہماری لیڈرشپ کی کوشش تھی. اور ہمیں جب کانفیڈنس میں لیا گیا کیبنٹ کو تو ہمیں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اس سے ہماری جو ریجنل اسٹریٹجی ہے, ریجن کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. کیونکہ ساؤتھ ایشیا بیرو جو تھا, جو رچرڈ باؤچر اور ڈفرنٹ کونڈالیزا رائس اینڈ ادرس جو اس کو سپروائز اور ہیڈ کر رہے تھے, وہ ایک پرسیپشن جو تھا اس حوالے سے کچھ ڈاؤٹس تھے اور کچھ ایشوز ایسے تھے کہ وہ پاکستان ریلیٹڈ جو انٹرسٹس ہوتے تھے وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے. تو یہ لیٹر جو پریزیڈنٹ صاحب کا چھپا ہے یہ ادھر امریکن تھنک ٹینکس اور لابسٹ کے اندر ایک بڑا وائٹل ڈاکومنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے کافی حد تک ہماری گورنمنٹ پالیسی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گئی کہ امریکن پالیسی میکرز کے سامنے کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کی لائن کیا ہے, اور ہم جو ہے وہ سٹینڈ لینا جانتے ہیں, اور ہم ڈکٹیشن پہ بلیو کرنے والی نہ لیڈرشپ ہے نہ قوم ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بھئی یہ القاعدہ کے تعاقب میں جو بات ہے, دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ایک فوجی جرنیل جو یونیفارم میں تھا اور جو اس پورے فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہیڈ کر رہا تھا اور وار آن ٹیرر پہ کولیشن پارٹنر تھا اور انٹرنیشنل کولیشن پارٹنرز اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ 1 to 1 تھا, اس شخص نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ اسامہ پاکستان میں ہے یا القاعدہ لیڈرشپ پاکستان کے ان فاٹا کے ایریا میں موجود ہے. تو اس سے ہمیں اب اس پرسیپشن کو چینج کرنے میں ہمیں تھوڑا وقت لگے گا, اور لیکن ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں کیونکہ وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی لاجیکل اس پہ مزید بات کرتے ہیں ریالٹیز ہم اور ایک دفعہ دوبارہ چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں دی نیشن کے ایڈیٹر جناب عارف نظامی صاحب سے. نظامی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. جی نظامی صاحب ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے رابرٹ گیٹ صاحب کی کہ ہم کنٹینیو کریں گے ڈرون اٹیکس کو, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا آرٹیکل چھپا ہے واشنگٹن پوسٹ میں, اس میں ایک چیز بڑی انہوں نے امپورٹنٹ کی, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں لیکچر نہ دیا جائے, دوسرا انہوں نے کہا کہ the residual consequences of past western support for dictatorships and disregard for economic and social developments, یہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ریزن رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ let's delineate it, اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسے ویسٹ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا ڈکٹیٹرشپس کو جو وہ پالتے رہے ہیں. آپ پوری سچویشن کو کیسے انالائز کریں گے؟ جی دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے, یہ پہلے بھی اپنے الیکشن کیمپین کے دوران بھی اور الیکٹ ہونے اور حلف اٹھانے کے بعد بھی وہ پاکستان کو تصور کرتے ہیں کہ اٹ از دی کی ٹو دی ہول ایشو آف ٹیررزم. اب یہ بدقسمتی ہے کہ وہ پاکستان کو ہی اس کی کلیدی حیثیت سمجھتے ہیں اس معاملے میں, اور وہ کوئی منفی انداز میں سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہمارا جو وائلڈ ویسٹ اس کو وہ کہتے ہیں, یعنی ہمارا ویسٹرن فرنٹیئر جو ہے اس میں القاعدہ چھپے ہوئے ہیں, یہ سینچریز بھی ہیں. کرزئی صاحب نے بھی اس معاملے میں ان کو یہ کنونس کیا ہوا ہے, پہلی امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی. تو وہ دوسرے اوباما صاحب جو ہیں یہ زیادہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ جو پہلے تھے وہ ملٹری کے جو پیٹریوٹس اور دوسرے جرنیل تھے وہ ہمارے ساتھ تال میل رکھے ہوئے تھے, لیکن یہ اوباما صاحب کی ایڈمنسٹریشن زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور زیادہ فوکسڈ ہے, اور یہ سویلین کنٹرول بھی ہے. تو یہ اس میں ہمیں زیادہ وہ پریشر کا نتیجہ بنائیں گے. اور یہ گیٹ صاحب کا بیان جو ہے وہی گیٹ صاحب جو پہلے دوغلی بات کرتے تو انہوں نے بڑی دو ٹوک انداز میں کہا کہ ڈرون اٹیکس ہوں گے, اور یہ ہمیں اتنی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے. تو لیکن اس کے جو محرکات زرداری صاحب نے بتائے ہیں وہ ٹھیک ہیں,
کہ یہ ڈرون اٹیک سے ایلینیشن بڑھتی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ان کے لحاظ سے کامیاب ہیں کیونکہ وہ سینچریز کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کولیٹرل ڈیمیج اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا جو بتا دی ہوتی ہے اس وہی مرتے اس سے۔ نظامی صاحب ایک جو اور ڈیمیج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان خدا نہ خاصا ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے، جو کہ ہو بھی رہا ہے، اور اس ایریا میں ایک لوگوں کا ریئیکشن بھی جو سامنے آ رہا ہے، تو کیا امریکنز کو یہ باور نہیں کرایا جا سکتا کہ آپ کے ان ایکشنز کی وجہ سے پاکستان جو ہے اگر خدا نہ خاصا ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو آپ کی جو پالیسی اوور آل اس خطے میں ہے وہ سفر کرے گی؟ یقیناً یہ ہمارے لیڈروں کو باور کرانا چاہیے، لیکن پاکستان تو ڈی اسٹیبلائز، اب مثلا شروعات میں کس طرح ہو رہا ہے ڈی اسٹیبلائز پاکستان جو ہے، اگر آپ اس کا غور کریں تو ہمیں یہ بھی اس چیز کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہماری اپنی پرائورٹیز کیا ہیں، کہ آیا یہ جو اس وقت اصل میں ویسٹ کا خیال ہے کہ ہماری پالیسی ڈبل ہے، کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہماری اسٹریٹجکلی ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں ہمارے ایسٹ ہیں یہ، اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کاز میں جائیں، لیکن اس بات پہ واقعی کہ پاکستان نے خود سفر کیا ہے، کچھ 7,000 تو لوگ ہمارے اپنے مارے گئے ہیں اس جنگ کے اندر، تو ہم خود ٹیررزم کا شکار ہیں، لیکن آیا اس کے سارے محرکات جو امریکہ کی وجہ سے ہیں نہیں، اس کا ہمیں خود تجزیہ کرنا پڑے گا، تو پھر ٹھیک کر لیں ہم، اس کے بعد ان سے بات تو نظامی صاحب کیا یہ کہا جائے کہ بش ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز تھیں وہ پھر کنٹینیو کریں گی اور صرف فیسز چینج ہوئے ہوں گے، وہ بلکہ رابرٹ گیٹس صاحب کا تو فیس بھی چینج نہیں ہوا، تو پالیسیز وہی چلیں گی جو بش کی تھی؟ ایسا نہیں ہے، یہ پالیسی جو ہے نا، آپ دیکھیں ہال بروک وہاں اسپیشل انوائے مقرر ہوئے ہیں، وہ انڈیا سے اگرچہ کشمیر ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں، لیکن وہ اس سے بھی بات کریں گے، اور یہ اوباما کی جو پاپولیرٹی ہے، یہ بش کی پاپولیرٹی اپنے لوئسٹ اسٹیپ پہ تھی، ان کی پاپولیرٹی اپنی ہائیسٹ پیک پہ ہے، تو ان کی جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ نہیں بلکہ یہ پریزیڈنٹ جو پہلے سال میں تو کم از کم یہ بہت طاقتور پریزیڈنٹ ہے، اور اس لحاظ سے پاکستان کے لیے زیادہ خطرہ ہے، اور یہ اوباما صاحب یہ میسج دیں گے کہ وی مین بزنس، بش سے زیادہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بش کی طرح کی پالیسی ہے، بش سے زیادہ سخت ہے، بھی دوغلی تھی، یہ بالکل سیدھی پاکستان کے خلاف ہے، یہ کلیئر ہے اور سخت ہے، جی کلیئر ہے اور سخت ہے، انلیس پاکستان اپنا بقول ان کے قبلہ درست کرے۔ میرے نزدیک تو زرداری صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ اس کا حل جو ہے یہ فورس نہیں ہے، یہ کچھ تھوڑا سا پاکستان پہ چھوڑنا چاہیے، اسپیس دینی چاہیے، بالکل ٹھیک، اور اس کے مطابق یہ حل ہو، بشرطے کہ پاکستان خود اس کو حل کرنا چاہے۔ نظامی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی، تھینک یو ویری مچ۔ عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو بات ہو رہی تھی اسٹیبلائز کرنے کی پاکستان کو، اسی آرٹیکل میں پریزیڈنٹ زرداری لکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما انڈرسٹینڈز دیٹ فار پاکستان ٹو ڈیفیٹ دی ایکسٹریمسٹس it must be stable. For democracy to succeed, Pakistan must be economically viable. Assistance to Pakistan is not charity. Rather, the creation of a politically stable and economically viable Pakistan is in the long-term strategic interest of the United States. ڈاکٹر صاحب، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے صاف کہا ہے کہ اگر آپ ڈسٹیبلائز کریں گے پاکستان کو تو وہ یہ رزلٹ ییلڈ نہیں کرے گا، تو بات تو پھر وہیں یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ لکھ بھی رہی ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے، اب بات یہ ہے کہ وہ ادھر ریسیپٹیو ایئرز پہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح ہی رہے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے دونوں کے پرسپیکٹیوز میں بڑا فرق ہے۔ امریکہ کی ٹائم لائن جو ہے وہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی کی جو ٹائم لائن ہے اس کے ساتھ الائن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ انسٹنٹ ریزلٹس ہوں، اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اوباما اس سرج کو استعمال کریں گے الٹیمیٹلی افغانستان سے وڈرا کرنے کے لیے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر امریکہ کی ٹائم لائن جو ہے وہ شارٹر ہے، اور جس آرم سروسز کمیٹی کے حوالے سے آپ نے رابرٹ گیٹس کے بیان کیے تھے، اس میں رابرٹ گیٹس نے بھی یہ کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو افغانستان میں ایک لانگ ٹرم بیسس پہ سسٹین کر سکیں۔ اب اگر کچھ فورسز یہاں پہ ایسی موجود ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ امریکہ کب افغانستان سے اپنی روانگی کا ٹائم ٹیبل ان کو دے گا، تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ امریکہ کو وہاں پہ باک ڈاؤن کیے رکھیں۔ پاکستان کی جو ٹائم لائن ہے اس کے لیے اس کو اپنی ایک انٹرنل اسٹریٹجی بھی ایوالو کرنی ہے، وہ ایک لانگ ٹرم ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ ایریاز جو کہ اس وقت طالبان کے زیر اثر ہیں وہ ہمیں ریکلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایک کمپریہنسو ایک نیشنل کنسنسس کے حوالے سے ہمیں ایک چیز بنانی پڑے گی۔ بدقسمتی سے امریکہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اسپیس پرووائڈ کریں۔ تو وقت جو ہے، ٹائم لائن جو ہے، اس میں جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے لیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو سٹیبل رکھا جائے۔ اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ جب ایک بار بار وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ملٹری سولوشن نہیں ہے اور ہم فورس کے ساتھ اس کو جیت نہیں سکتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈس کو،
ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہاں پہ جو طالبان ہیں، افغانستان کے جو طالبان ہیں وہاں پاکستان میں ہیں، ان سے ڈائلاگ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں؟ دیکھیں طالبان کے اندر بھی دو طرح کے گروپس اور دو طرح کی مینٹیلٹیز اور اسکول آف تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں. جو پیسفل اور کسی ریلیجیس سینٹیمنٹس کو اچیو کرنے کے لیے امریکن ایجنڈے کے خلاف ہیں، ان سے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ اس کو انکریج بھی کرتی ہے. اور جو موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے 3 Ds جس میں ہے ڈائلاگ، اس میں سر فہرست ہے ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. اب وہ ڈائلاگ ایکسٹریمزم سے تو نہیں ہو، ایکسٹریمسٹ فورسز اور ٹیررسٹ فورسز میں آپ کو فرق واضح کرنا پڑے گا. اور ایکسٹریمزم کی طرف جانے والے یا ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بیس پہ آپ سیگریگیٹ کریں اپنی آئیڈیالوجی کو. برطانوی جو ہیں وہ تو صاف کہہ چکے ہیں یہ وار آن ٹیرر تو ہے ہی نہیں. دیکھیں اس میں برطانیہ بھی ایک ون آف دی کولیشن پارٹنر بھی ہے، سٹیک ہولڈر بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو نیگیٹو پرسیپشن کے ساتھ وہ عناصر یا وہ گروپ جو ٹیررزم کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم میں انوالو ہیں، ان سے ڈائلاگ کرنے میں ہمیں حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسک بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، آپ ان کے جو پولیٹیکل گروپس ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. لیکن وہاں بدقسمتی سے اس وقت جو ڈیفرنٹ گروپنگ تھی یا جو طالبانائزیشن کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ خود اس وقت کرائسس میں ہے اور گروپنگ میں ہے، اور وہ خود اپنے وجود کو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا اس ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ بیٹھے یا ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ساتھ بیٹھے. وہاں خود ایک لیڈرشپ کرائسس ہے، تو آپ بات کرنا چاہیں تو کس سے کرنا چاہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب سے مختصراً ذرا بتائیے گا کہ ڈائلاگ کیا ممکن نہیں ہے ہمارے یہاں پہ؟ ڈائلاگ ممکن ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھوں گا کہ وہاں پہ ایک ایسا ایریا جس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، وہ ہے کاؤنٹر انسرجنسی کی جو سٹریٹجی ہے، جو کہ پاکستانی اس وقت پاکستانی حکومت، پاکستانی افواج اور جو تھا کہ ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس میں امریکہ کی ٹریننگ اور ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ ایبسولوٹلی کرٹیکل ہے. جب تک وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، دیکھیے آپ آرمی کو ڈپلائی کریں گے، اب اس ایریا کو ریکلیم کر کے اس کو سسٹین نہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائیں، اور ڈاکٹر رفعت صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا ان کا بھی شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. ناظرین، آخر میں حضرت علی کا ایک قول کہ دولت، طاقت اور اقتدار انسان کو بدلتے نہیں، بے نقاب کر دیتے ہیں. جو اس کا اصل ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جب وہ اس کے پاس دولت ہو یا اقتدار ہو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا تھا. تو یہی آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہی آپ لوکل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اسرار کسانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.